अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलालि वजहिक व लिअज़ीमि सुल्तानिक वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिल फ़ातिहि लिमा उग़लिक़ वल ख़ातिमि लिमा सबक़ नासिरिल हक़्क़ि बिल हक़्क़ वल हादी इला सिरातिकल मुस्तक़ीम व अला आलिहि हक़्क़ क़द्रिहि व मिक़दारिहिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम कुन्तुम शुहदाअ इज़ हदर याक़ूबल मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून मिन बअदी क़ालू नअबुदु इलाहक व इलाह आबाइक इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ इलाहन वाहिदा व नहनु लहू मुस्लिमून तिल्क उम्मतुन क़द ख़लत लहा मा कसबत व लकुम मा कसबतुम वला तुसअलून अम्मा कानू यअमलून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। नासिर साहब, जो आयत मुबारक आपने तिलावत फरमाई, इनका माना क्या है? इनका माना बयान फरमा दीजिए। माना इनका ये है, अम कुन्तुम शुहदा, क्या तुम उस वक्त हाजिर थे, क्या तुम उस वक्त मौजूद थे। एक माना इसका ये, और एक माना इसका अगर आप मुहावरे का तर्जमा कीजिए तो फिर ये भी हो सकता है कि बल्कि तुम में से तो बहुत सारे मौजूद थे, तुम में से यहाँ पे तर्जमा होगा जिन तुम्हारे आबा व अजदाद उस वक्त मौजूद थे। किस वक्त मौजूद थे? इज़ हदरा, जब हाजिर हुई या वक्त आया, याकूबल मौतो, इज़ हदरा याकूबल मौतो, जब मौत याकूब अलैहिस्सलाम के पास आई, यानी याकूब अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त हुआ। इस काला, जब उन्होंने फरमाया, ले बनी है अपनी औलाद से, मा ताबुदून मिन बादी, तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे। क़ालू, उन्होंने कहा, यानी याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद ने कहा, नअबुदु इलाहका, हम उसी खुदा की इबादत करेंगे जिसे आप अपना इलाह मानते हैं या जो आपका खुदा है। व इलाह आबाइका, और हम आपके आबा व अजदाद के इलाह की इबादत करेंगे। फिर आगे वजाहत कर दी कि आबा व अजदाद से कौन से आबा व अजदाद मुराद हैं, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम व इस्माईल अलैहिस्सलाम और इसहाक़ अलैहिस्सलाम। और वो इलाह कौन सा है, हम उसके बारे में ये अक़ीदा रखते हैं कि इलाह वाहिदा, वो यक्का व तन्हा और वाहिद ज़ात है और वाहिद माबूद है। व नहनु लहू मुस्लिमून, और बेशक हम उसी की बारगाह में इताअत करेंगे या उसी की बारगाह में उसी को मानने वाले हम बनेंगे। अब आगे रब ज़ुल जलाल फरमाता है, तिल का उम्मतुन, वो एक उम्मत थी, कद खलत, गुज़र चुकी, लहा मा कसबत, उनके लिए वो है जो उन्होंने किया, वलकुम मा कसबतुम, और तुम्हारे लिए वो है जो तुमने किया, वला तुसअलून, और तुम सवाल नहीं किए जाओगे, अम्मा कानू यामलून, उसके बारे में जो वो करते थे। तो यहाँ इसका तर्जुमा इस जो जितनी हमने पढ़ी उसका तर्जुमा मुकम्मल हो जाता है। इसकी थोड़ी सी वजाहत फरमा दीजिए और इसमें हमारे लिए क्या क्या पैगामात हैं। इसकी वजाहत रब ज़ुल जलाल ने दूसरी इस्तिशहाद पेश की दीन इब्राहीम पर और ख़ुसूसन तौहीद के मसले पर, कि जब याकूब अलैहिस्सलाम का मौत का वक्त आया। अच्छा, पहली अब यहाँ से आके ये लगता है कि ये दो वसीयतें बयान की जा रही। इसका मतलब है, अब यहाँ से मतन से ऐसा लगता है, मैं इसके बारे में यकीनी तौर पे नहीं कह रहा, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद ये पहली वसीयत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की थी कि जो उन्होंने अपनी औलाद को की कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए दीन को चुन लिया और तुम हरगिज़ सिवाय इस्लाम की हालत के और किसी हालत में मत मरना, या तुम किसी और दीन पे मत मरना। ठीक है। और फिर दूसरी जो वसीयत है वो ऐसे लगता है कि याकूब अलैहिस्सलाम की, क्योंकि नामों की तरतीब ऐसी है कि पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम जिक्र किया जा रहा है, फिर याकूब अलैहिस्सलाम का। और ऐन मुमकिन है कि दोनों हजरात ने ये दोनों वसीयतें की हों, क्योंकि वसीयत का मजमून एक ही उसका है कि याकूब अलैहिस्सलाम को जब मौत आई तो उन्होंने भी अपनी औलाद से कहा कि, उन्होंने पूछा अपनी औलाद से कि मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे। उन्होंने कहा कि उसी खुदा की जो आपका खुदा है, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम का और इसहाक़ अलैहिस्सलाम का और इस्माईल अलैहिस्सलाम का, तो हम उसी की इबादत करेंगे। और वो उसकी पहचान भी बता देगी, इलाहु वाहिदा, वो खुदा जो वाहिद है, और उसी की बारगाह में हम खालिसतन उसी की बारगाह में सर झुकाने वाले और उसकी इताअत करने वाले बनेंगे। तो
یہاں تک تو بات اس وصیت کی ہو گئی، اور ان کی وصیت میں کیا تھا اور ان کا دین کیا تھا یہ ہمارے سامنے آ گیا۔ آگے رب ذوالجلال فرماتا ہے تلک امۃ قد خلت، تحقیق یہ ایک امت تھی جو گزر چکی، تو جو انہوں نے کیا وہ اس کے ذمہ دار وہ ہیں، اور جو تم نے کیا اس کے ذمہ دار تم ہو، اور تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ یعنی یہاں پہ ایک معاملہ حل کر دیا کہ جب تذکرہ ان لوگوں کا ہو رہا ہے تو ان لوگوں کا تذکرہ اور بار بار ان حضرات کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو کیا ہم ان کے دور کے معاملات کے بھی ذمہ دار ہیں؟ اس کا جواب دے دیا کہ نہیں، تم صرف اپنے دور کے ذمہ دار ہو، اور تم سے وہی پوچھا جائے گا جو تم نے کیا۔ ٹھیک ہے، جیسے بنی اسرائیل کے جو لوگ موجود تھے اللہ کے رسول کے دور میں، خالصتاً اصل میں ان کے لیے یہ بات زیادہ توجہ کے قابل تھی، کیونکہ ان کے آباء و اجداد ایسے تھے جنہوں نے انبیاء کو شہید کیا، ان کے آباء و اجداد ایسے تھے جنہوں نے رب ذوالجلال کی نافرمانیاں کی، تو یہ آیت جو ہے ان کے لیے بھی بہت زیادہ توجہ کے قابل تھی کہ اگر ہم اسلام قبول کر لیں تو ہم سے ہمارے پچھلوں کے بارے میں باز پرس نہیں ہوگی، وہ ان کا معاملہ تھا جو انہوں نے کیا، ہم سے وہی چیز پوچھی جائے گی جو ہم کریں گے، جو ہمارے اعمال ہوں گے۔ تو اس کا ایک یعنی یہ بنی اسرائیل کے لیے بھی ایک توجہ کی وہ چیز تھی، کیونکہ عین ممکن ہے کہ بہت سارے لوگ ان کے اس لیے رک گئے ہوں کہ چلو بھائی اب ہمارے آباء و اجداد کے بارے میں تو اسلام نے یہ نظریہ دے دیا، اس کا مطلب ہم جو بھی کریں ہمارے آباء و اجداد کی وجہ سے ہمیں بھی جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ تو یہ آیت ان کا بھی جواب ہو سکتی ہے کہ تم لوگ جو ہے اگر اسلام قبول کر لو تو تمہارا یعنی معنی یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام نے یہ وصیت کی، یعقوب علیہ السلام نے یہ وصیت کی، اسلام کی وصیت کی۔ ٹھیک ہے، اب سوال یہ ہے کہ اگر یہودی اسلام قبول کریں گے تو کیا ان سے ان کے آباء و اجداد کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ یعنی جو ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد جنہوں نے پھر انبیاء کو شہید بھی کیا اور ان کے ساتھ برائیاں بھی کی، تو اس کا جواب یہ بن جائے گا کہ نہیں، ایسا نہیں کیا جائے گا۔ ان لوگوں نے جو برائی کی وہ ان کے ساتھ ہے، جو تم نے کیا تم اپنے قول کے ذمہ دار، تم وہ اپنے قول کے خود ذمہ دار تھے، تو تم اپنے حساب سے اگر اچھا کام کرو گے تو تمہیں اس کا اچھا بدل ملے گا، تم برا کام کرو گے تو اس کا برا بدل ملے گا۔ تو اس آیت میں ہمیں رب ذوالجلال نے دوسری شہادت بیان کر دی کہ دین ابراہیم علیہ السلام کا کیا تھا اور یعقوب علیہ السلام کا کیا تھا۔ دوسرے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ موت کے وقت وصیت کرنا انبیاء کی سنت ہے۔ تیسرے ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ خصوصاً اپنی اولاد کے دین کے بارے میں فکر مند رہنا یہ بھی انبیاء کی سنت ہے۔ ٹھیک ہے، وہ اپنی اولاد کے لیے، اپنی اولاد کے دین کے لیے فکر مند رہتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ وہ جو حق دین ہے، جو سچا دین ہے، اس کو وہ مانیں، کیونکہ یہ بھی شفقتوں میں سے شفقت ہے نا کہ آپ دنیا کے سارے کام تو کر دیں سیدھے، آپ پیسہ کماتے جائیں، پیسہ کمانے والی ایک مشین بن جائیں، آپ چلتے جا رہے ہیں اور آپ کے پیچھے نوٹوں کی بارش ہوتی جا رہی ہے، آپ مشین ہو گئے، ٹھیک ہو گیا، اولاد نے کما بھی لیا، بڑا بہترین لباس، گاڑی، جوتا، بینک بیلنس، لوگوں میں واہ واہ ہو گئی، ٹھیک ہے، اور جس دن گیا رب ذوالجلال کی بارگاہ میں تو رب کے نزدیک دولت کی ویلیو نہیں نا، وہ تو ارادہ کرتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتا، تو اسے تو کچھ خریدنا لینا دینا پڑتا نہیں، اس کے نزدیک پیسہ کیا ہے، تو وہ تو اس کی پرواہ نہیں کرے گا۔ تمہارا بینک بیلنس، اسے تو طاقت کی بھی ضرورت نہیں، طاقت کے لیے جو تمہارے یہاں مسائل ہوتے ہیں وہ اس کے ہاں تو ہے نہیں، اس کی طاقت تو اپنی ہے، ذاتی ہے، تو نہ تمہاری طاقت سے اسے کو لینا دینا، نہ تمہارے پیسے سے اسے کو لینا دینا، اس کے ہاں واحد ایک دولت ہے کہ اگر اسے مانا جائے تو اس چیز کو پسند فرماتا ہے، اس کی اطاعت کی جائے تو وہ اس سے محبت فرماتا ہے۔ تو اب ہوگا کیا؟ وہ بینک بیلنس جو اصلی بینک بیلنس ہے اس رب کی بارگاہ میں، اور جس پہ آپ کی دائمی زندگی 60 سال کی زندگی کے لیے یار اتنی پلاننگ ہے، 70 سال کی زندگی کے لیے اتنی پلاننگ ہے، اور وہ زندگی جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے اور دائمی ہے، کبھی ختم ہونی ہی نہیں ہے، اس کے لیے کوئی پلاننگ نہیں ہے۔ یہ ہے ہمارا طرز عمل، مگر انبیاء کا ایسا نہیں تھا، اور ہمیں رب ذوالجلال ان کے طرز عمل کے ذریعے سمجھا رہا ہے کہ دیکھو موت کے وقت بھی ان کے نزدیک سب سے اہم بات ان کی جائیداد نہیں تھی، ان کا دین تھا جس کی وہ وصیت کر رہے ہیں اپنی اولاد کو۔ اور تم بھی ایسے بن جاؤ کہ عین موت کے وقت بھی تمہارا دین سلامت رہے، تمہارا جو دماغ کا جو سسٹم ہے وہ سارا دین پہ فکس ہو، اور تم اپنی اولاد کو وہ حق اور سچا دین بتا کے جاؤ۔
تم بھی اپنے دین پہ ایسے ہی ہو جاؤ. یہ ہمیں ترغیبی آیات ہیں. ٹھیک ہے, ابراہیم علیہ السلام کا دین تو ہم نے قبول کر لیا, اب وہ اپنی وفات کے وقت کیسے تھے یہ ہمیں دکھایا جا رہا ہے کہ جب ان کا وہ وقت آیا جب ان کی مبارک صورت دیکھنے سے اس عالم کو محروم کر دیا گیا, تو اس وقت بھی ان کے آخری وقت میں بھی سب سے اہم وصیت ان کا دین تھی جو انہوں نے فرمائی. اب ہمیں ٹارگٹ دے دیا کہ بھائی زندگی ایسی گزارو کہ تم بھی آخری وقت میں یہ یاد رکھ سکو کہ تمہارا دین ہے کیا, اور تم اپنی اولاد کو یہ بتا سکو. یہی مقام, اسی مقام تک یعقوب علیہ السلام بھی آئے. اور پھر ان کا دین کیا تھا؟ وہ الہ واحد کی عبادت کرتے تھے. ان کے ہاں دو الہ نہیں تھے جیسے یہودیوں نے بنایا کہ انہوں نے عزیر علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں, اور جیسے عیسائیوں نے دو خدا بنایا کہ انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. تو یہ جو دین ان دونوں جماعتوں کے عقیدے کا رد بھی ہو رہا ہے کہ بھائی وہ تو الہ واحد کو مانتے تھے, وہاں تو 3 میں کا 1 اور 1 میں کا 3 والا قصہ ہی نہیں تھا, یا 2 خداؤں والا تو قصہ ہی نہیں تھا جیسا عزیر علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے کہا. یا یہودی بذات خود اپنے آپ کو بھی خدا کی اولاد کہتے ہیں, یعنی یہ بنی اسرائیل جو قوم ہے پوری, ان کو وہ کہتے ہیں کہ خدا کی اولاد ہے. تو یہ سارا جو آپ کہہ لیں کہ ان کا رد بھی ان کے موجودہ عقائد کا کہ تم ملت ابراہیم پہ نہیں ہو. مسلمان تو الہ واحد کو مان رہا ہے, وہ تو ملت ابراہیم پہ, اور دیکھو ان کی وصیت کیا تھی. ابراہیم علیہ السلام کی وصیت اسلام تھی اور الہ واحد کی عبادت تھی. یعقوب علیہ السلام کی وصیت بھی یہی تھی. تو اب بتاؤ کہ تمہارے یعنی کہ بالکل پہلے جو بزرگ ہیں ابراہیم علیہ السلام, بالکل پہلے سے مراد ہے کہ جہاں سے ان کے شجرے میں یہ لوگ اپنا شرف شروع کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جو انبیاء میں بھی سب سے بڑا مقام رکھتے ہیں. تو سب سے بزرگ جو ہستی ہیں ابراہیم علیہ السلام, اور پھر ان کے بعد دوسری جو بزرگ ہستی ہے جہاں سے پھر ابراہیم کی اولاد میں بھی تم علیحدہ ہو جاتے ہو, اور آل اسحاق علیحدہ ہو جاتی, اور آل یعقوب علیحدہ ہو جاتی, آل اسماعیل علیحدہ ہو جاتی. تو تمہارے جد بزرگوار یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام نے بھی تمہیں جس دین کی وصیت کی تھی وہ تو آج مسلمان اس کی اتباع کر رہے, اس کے مطابق ہیں. تم اپنے ہی آباء و اجداد کے دین کے مطابق نہیں ہو, تو تم اس دین پہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ اس پہ تمہیں جنت ملے گی؟ یا جو بشارتیں ہم نے ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام کو دی تھی وہ تمہارے لیے بھی ہے کہ تم نے تو خدا کے بیٹے قرار دے دیے, خدا کے لیے بیویاں تسلیم کر لیں, فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہنا شروع کر دیا تم نے تو اتنی تبدیلیاں کر دیا دین میں. تو اس بشارت کی جو ابراہیم علیہ السلام کو دی گئی تھی اس کے حقدار تم نہیں ہو. اس کے حقدار وہ لوگ ہیں جو ان کے دین پر عمل کریں گے. اور ہمیں بھی یہی بات سمجھائی جا رہی کہ اس دین میں بشارت اسی کے لیے ہے جو سیدنا محمد مصطفیٰ حبیب کبریاء علیہ السلام کے دین کے مطابق ہے. ایک ہوتا ہے کسی کا گناہ گار ہونا, وہ ایک علیحدہ چیز ہے, اس پہ مغفرت کی امید ہے. اگر کوئی آدمی گناہ گار ہے اس پہ مغفرت کی امید ہے. اللہ تعالیٰ بلکہ بہت بڑا غفور الرحیم ہے, مطلب وہ بہت عنایت کرنے والا ہے, تو آدمی کو اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. لیکن جب دین تبدیل کر دیا تو پھر بے شک ایک عقلی بات ہے کہ رب ذوالجلال دین میں تبدیلی قبول نہیں فرماتا. تو سیدنا محمد مصطفیٰ حبیب کبریاء علیہ السلام جو دین لے کے آئے, اگر کسی نے اس میں تبدیلی کر دی تو پھر کوئی امید نہیں ہے. تو ہمیں یہ درس دیا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل جیسے اپنے آباء و اجداد کا انہوں نے دین ہی تبدیل کر دیا, انہوں نے وہ بنیادی عقائد ہی تبدیل کر دیے جو ابراہیم علیہ السلام نے دیے تھے. تو اس لیے وہ اہل حق نہ رہے, اور اس لیے حضور سید المرسلین جیسی نعمت بنی اسماعیل کو دے دی گئی, بنی اسرائیل کی ان حرکتوں کی وجہ سے کہ آپ ان میں آئیے کہ ان لوگوں کے ہاں, کیونکہ ان کو پہلے سے تعلیم کا پتہ ہی نہیں ہے, تو یہاں امید ہے کہ اگر آپ تعلیم دیں گے تو یہ تسلیم کر لیں گے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ کیا کچھ ہوا. ٹھیک ہے, حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. تو پھر جو عرب کے لوگوں نے ان کو مانا, اور جیسی ان کی عزت کی, اور جیسی ان کی تکریم کی, اور جیسی ان پہ جانیں نچھاور کی, وہ بھی پھر تاریخ جانتی اور وہ بھی دنیا جانتی. تو اس لیے بنی اسماعیل میں ان کو بھیجا گیا, بنی اسرائیل کی حرکتوں کی وجہ سے اور دین میں ان کے بار بار تبدیلیاں کر دینے کی وجہ سے.
تو یہ بھی ہمیں درس ملا کہ اگر آپ رب ذوالجلال کے دین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ سے نعمتیں چھین لی جائیں گی، آپ سے نعمتیں چھین لی جائیں گی. اور نعمتیں پھر وہ چیز ہے کہ جس کے بغیر انسان رہ نہیں سکتا نا. سکون کے بغیر آپ کی زندگی نہیں ہے، صحت کے بغیر آپ کی زندگی نہیں ہے. اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے، اتنا مصروف کر دیا کہ ہر وقت چل سو چل، سب چل سو چل، یوں بھی آپ زندگی نہیں گزار سکتے. ٹھیک ہے، اگر رزق نہ ملے تو بھی آپ زندہ نہیں رہ سکتے. رزق مناسب، حتیٰ کہ رزق ملتا تو ہے، اگر مناسب مقدار میں نہیں مل رہا تب بھی آپ کی زندگی اجیرن ہو جاتی. اور سوچتے جائیں تو کتنی نعمتیں ہیں، اور ساری نہیں چھینی جاتی. جب بھی انسان رب ذوالجلال سے دور ہونے کی کوشش کرتا ہے تو وہ پہلے ایک نعمت، یعنی کہ پہلے وہ آپ کے کندھے کو پکڑتا ہے، رک جا، تو پہلے ایک نعمت آپ سے لے لیتا. جب اگر آپ لوٹ آئیں تو کچھ ٹائم بعد وہ نعمت بھی لوٹا دی جاتی، کیونکہ مقصود فقط آپ کو یاد دلانا تھا. اگر آپ نہیں لوٹتے تو پھر دوسری، پھر تیسری، ایک ایک کر کے آپ کو، اصل میں وہ ایک الارم بج رہا ہوتا ہے نا کہ تم غلط طرف جا رہے ہو، تم اپنے رب سے دور جا رہے. ہم اس الارم کو سنتے نہیں تو ہم سر پر دوڑتے جاتے. ٹھیک ہے، پھر جب پورا کھاتا تباہ ہو جاتا ہے نا تو پھر ہمیں اگر آپ ڈھونڈیں تو پھر ہم ملتے ہیں کسی پیر فقیر کے مزار پہ. ساری دلیلیں جب ٹھپ ہو جاتی ہیں نا تو ہم کسی قبر پہ بیٹھ کے دعا کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بس کیا کریں کہ انسان کو عقل جو ہے نا وہ بڑی دیر سے آتی، اور اس کا شکوہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں کیا. انسان کی اس روش کا شکوہ قرآن مجید میں اور جگہوں پہ رب ذوالجلال نے کیا. تو بہرحال ہمارے لیے یہ لازمی ہے کہ ہم ان سے سبق سیکھیں. انہوں نے دین میں تبدیلی کی تو اتنی عظیم نعمت حضور سید المرسلین علیہ السلام جیسی ہستی سے وہ محروم ہو گئے. تو ہمارے لیے بھی یہ درس ہے کہ اگر ہم نے یہ کیا تو ہمارے ساتھ بھی یہی ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے ظاہر سے ہمارے ظاہر کو، قرآن مجید کے باطن سے ہمارے باطن کو، اور قرآن مجید کے حقائق سے ہماری حقیقتوں کو منور فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.